बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आपके व्हाट्सएप के क्या क्या सवालात आए हैं, आए देखते हैं जी। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, सवाल जो हमें मौसूल हुआ है वो एक हमारे व्यूवर हैं यूट्यूब से, वो उन्होंने सवाल ये किया है कि यूट्यूब पे एक साहब हैं, काफ़ी मशहूर हैं, आपने भी हो सकता है उनको सुना होगा। तो वो आजकल बात कर रहे हैं कि उन्होंने खैर अपने हिसाब से बात की कि बाबों को जो है वो अच्छा नहीं समझ रहे, या बाबों के मुतल्लिक़ पूछ रहे हैं कि ये बाबे ते शाही कोई नहीं, इस तरह का लफ्ज़ बोला जा रहा है। तो आप इस बारे में ज़रा थोड़ा रोशनी डालें, तफसील बताएं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और उनका स्लोगन है ये, हाँ जी, कि मेरे नबी जैसा तो है ही कोई नहीं। हाँ जी, पूरी बात बाबे को मैंने तो बताई। बाबे द शाही कोई नहीं है। जी जी, मेरे नबी जैसा तो है ही कोई नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती तो ज़ारा जिनकी खातिर ये कायनात बनाई गई, दुनिया बनाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। और ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझिए कि हम अपने आप को इस कायनात के सबसे खुशकिस्मत तरीन बंदे समझ सकते हैं। हमें यही काफ़ी है कि हम अपने आप को खुशकिस्मत तरीन समझें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और फिर यानी मुसलमान भी हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई हैं, इसके लिए नबी पैगंबर भी दुआएं करते रहे हैं कि हम आपकी उम्मत से होते। मूसा का वाक़या देखें, वो भी इस चीज़ की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं, इमामुल अंबिया। जी, तो सवाल जो आपने बताया कि बाबों के मतलब के क्या कह सकते हैं। हाँ जी, बाबों के मुतल्लिक़ आप बताएं कि इनका क्या मतलब इस्लाम के फैलाने में किरदार और इनकी अहमियत। मैं इनको पता है क्या कहता हूँ। जी जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं असली बाबों की बात कर रहा हूँ, जो असली बाबे। ठीक है। असली बाबों से मुराद वो कि जिनके मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जब औलिया अल्लाह का कुरान पाक में ज़िक्र आया कि सूरह यूनुस में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत का जो है वो तर्जुमा मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ कि बेशक औलिया अल्लाह पर ना कोई खौफ होगा, ना वो रंजीदा होंगे और ना गमगीन होंगे। किस दिन? जब यौम महशर हो रहा होगा, जब सब लोग परेशान होंगे, तो उस दिन ये लोग जो औलिया अल्लाह हैं। तो फिर सहाबा कराम ने भी पूछ लिया कि ए मेरे प्यारे नबी, ये औलिया अल्लाह कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मुख्तसर और इतना जामिया जवाब दिया कि सुबहान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम बता रहा हूँ हदीस का, कि जिसको देख के आपको अल्लाह याद आ जाए, सुबहान अल्लाह, जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए वो समझ ले कि वली अल्लाह है। अब इसका मतलब ये है कि एक बंदे को देख के जब आपको अल्लाह याद आ रहा है, यानी यकीनन उसके चेहरे में कुछ ऐसे तासुरात होंगे, उसकी शख्सियत के कुछ ऐसे काम होंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ अमल ऐसे होंगे कि फिर उसकी कुछ बातें ऐसी होंगी जो वो बंदा करता होगा। यकीनन ये सारी चीज़ें मिलकर ही जब आप एक बंदे को देखें तो पता चलता है कि अल्लाह याद आ जाता है। अब जिस तरह हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब ये देखिए, मैं आपको इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ, ये मेरा कॉल है। जी जी, मैं कहता हूँ कि ये जो बाबे हैं ना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनको देख के आपको अल्लाह याद आ जाए, ये अल्लाह के ज़िक्र की चाबी होते हैं। अच्छा, अब वो कैसे? अल्लाह के ज़िक्र की चाबी। जब हम, आपने देखा होगा कि जब कभी शादी ब्याह होता है, हज़ारों फंक्शंस होते रहते हैं, लोग जाते हैं एक फंक्शन पे, तो लोग बातें करते हैं, जी फ़लाँ का ये, फ़लाँ की वो, उसकी जायदादें, उसके कारोबार, उसकी बीवी की तलाक, उसको बेटी की तलाक, उसकी शादी, उसके गाड़ियाँ, उसके बंगले, बातें करते हैं। जी, यही होती हैं। ऐसे ही होते हैं। जो वली अल्लाह होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, ये कभी भी ये जिक्र नहीं करते। आप इनके पास चंद सेकंड के लिए बैठ जाएं, चंद सेकंड के लिए सही है जी, ये बैठ जाएं तो ये आपको बातों बातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, और आपको रेफरेंस देते जाएंगे कि उस पैगंबर, फ़लाँ पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या किया तो क्या हुआ, फ़लाँ पैगंबर ने क्या किया तो क्या हुआ। अब होगा क्या कि लोग इनके गिर्द में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जब ये फिर बोलना शुरू करते हैं ना, इनके बोलने का अंदाज़ ऐसा खूबसूरत होता है और धीमा होता है कि चेहरा इनका ऐसे नीचे होता है, दाढ़ी इनकी सफ़ेद होती है,
سفید داڑھی بڑی ارینجڈ ہوتی ہے، ایسی نہیں کہ ٹانگوں پہ داڑھی پاڑی ہو، سفید ارینجڈ، سفید ایسا لباس ہوگا کہ لگے گا کہ ان کے سفید لباس کے اندر کوئی لائٹ لگی ہوئی ہے، ان کے چہرہ بھی سفید ہوگا، چمک رہا ہوگا، اور ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے خوشبو نکل ہے کہ لوگ کھینچ کھینچ کے آ رہے ہیں۔ بالکل ان بابوں میں ایسی ان کی باتوں میں اٹریکشن ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، میں کیا عرض کروں، جی جی یہ حدیث بتاتے ہوئے بھی مجھے جیسے کب کبھی سی آتی ہے جی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ نہ وہ خوفناک خوف میں ہوں گے نہ غمگین ہوں گے، اس کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح بتائی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ لوگ حاضر ہوں گے جی تو جی نبی اور شہید بھی ان کی قسمت پہ رش کریں گے، سبحان اللہ، نبی بھی اور شہید بھی ان کی قسمت پہ رش کریں گے۔ اچھا، اور پھر جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی کہ انبیاء اکرام اور شہید بھی بالکل، شہداء بھی، ذرا وضاحت فرمائیے پیارے رسول، یہ تو بہت حیرتناک بات جی، جب صحابہ اکرام نے فرمایا نا کہ ذرا وضاحت فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اچھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھتا ہوگا تو کیا فیل ہوتی، سبحان اللہ، کیا فیلنگز آتی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مختلف قبائل سے ہوں گے، مختلف شہروں کے ہوں گے، مختلف علاقوں کے ہوں گے، ان لوگوں میں آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، اور وہ جب قیامت کے دن آئے گا، وہ جب حاضر ہوں گے اچھا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کے صوفے، نور کی کرسیاں، نور کے ممبر بچھا دو، اچھا، ماشاء اور اللہ پاک اپنے دستی کرامات سے ان کو نور کی کرسیوں پہ بٹھائے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے، جی جی، اور اللہ پھر ان کے چہروں کو ایسا نور عطا فرمایا دے گا کہ وہ سورج کی طرح، نور کی طرح وہ لوگ چمکیں گے، اور ان کے لباس بھی نور کے ہوں گے۔ اور یہ وہ وقت پتہ ہے کون سا ہوگا؟ جی جی بتائیں، جب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ماں بیٹی کو نہیں پہچان رہی ہوگی، بیٹی ماں کو نہیں پہچان رہی ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، یہ وہ وقت ہوگا، اور ایسے لوگوں کی وہ عزت ہوگی۔ اچھا، دیکھیں کتنا رتبہ ہے ان کا، یہ ہیں وہ کون اب لوگ ہیں یہ؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اب یہ بات آئی کہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اچھا، جی ذرا بالکل بتائیں، ہمیں بھی پڑھتے تو سب ہیں سے بڑا لیکن تو ذرا آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو بات جی جی، آپ یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے یہ بالکل، فرمایا بالکل، کہ کیا میرے سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے، اچھا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی ایک بابے کا ہی ذکر کیا تھا دیکھیں، جن کو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہاں جی، حضرت خضر علیہ السلام کیا وہ پیغمبر ہیں؟ نہیں، کیا وہ نبی ہیں؟ کیا وہ رسول ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسا درجہ عطا فرمایا کہ ایک وہ نبی جو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، کلام ہو رہے ہیں، کلیم اللہ ہیں، وہ رش کر رہے ہیں کہ اس بندے کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا۔ دیکھیں جی، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت علم عطا فرماتا ہے، اور ایک اور اللہ رب العزت ان کی جو ہے وہ ان کو وہ چیز عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں ہے۔ جی کیا؟ مرنے کے بعد بھی ان کے جو معاملے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اچھا اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، اس سب کے سے بارے پہلے تو میں یہی بتائیں۔ سوال ہوگا، کوئی بھی کہے گا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اچھا، لیکن قرآن پاک میں اس کا تھوڑا سا اشارتاً ذکر ہے اچھا، کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، ہمارے ہاں سے ان کو رزق ملتا ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ بالکل، اب ان کا جو شعور ہے وہ کون بندہ رکھتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے جی جی، کہ جن بابوں کا ذکر کیا نا کہ وہ بابے جھوٹے ہیں یا یہ ہیں، ان یوٹیوبر کا جو جن کا آپ نے سوال کیا ہے، جی جی، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ بابا بننے کے لیے آپ کو 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال چلے کاٹنے پڑتے ہیں بیٹھ کر، جی جی، دنیا سے کٹ کے جانا پڑتا ہے، دنیا سے کٹ کے جا کے اپنے دیکھیں زندگی اللہ نے ایک بار دی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کوئی دنیا کا بندہ چاہے گا کہ میں جاؤں اور جا کے غار میں جا کے بیٹھ جاؤں نہیں، اور وہاں پر میں جناب جی سالوں سال عبادت کرتا رہوں، ذکر کرتا رہوں اور اللہ سے میں باتیں کرتا رہوں؟ بس یہ بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہی لوگ ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ پکڑ، جیسا آپ نے اپنے چینل پہ ویڈیوز لگائی ہیں بہلول دانا کی، جی بالکل، بہلول دانا کا علم دیکھیے، بہت
خلیفہ ہارون رشید پریشان، ہاں جی۔ اور اس وقت کے جو بغداد کی گلیاں ہیں وہاں کے عالم پریشان کہ یہ بندہ جو گلیوں میں پھرتا رہتا ہے جی ٹوٹی پھوٹی چپلیں پہنے ہوئے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے، کپڑے بھی پتہ نہیں کیسے، مجذوب ان کو کہا جاتا مجذوب کہا جاتا تھا، اور ان کے علم کا اندازہ لگائیے جی، اور ان کے ساتھ کتنے ہی ان کے مناظرے انہوں نے کروائے اور ملکہ زبیدہ کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میرا خیال ہے کہ مناظرہ کروانا، سوال کرنا، یہ اس کی بیسک چیز ہے، مناظرہ ہونے چاہیے جی۔ اب جن یوٹیوبر کا نام آپ لے رہی ہیں جن کا سوال ہے وہ تو مناظرے سے بھاگتے ہیں، ہاں جی، ان کو کافی بھاگنا نہیں اس طرح کے چاہیے۔ ویڈیوز میں ان کی دیکھی بڑی ہیں۔ رسپیکٹ کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو احادیث مبارک کا بہت علم عطا فرمایا، ان کی محنت ہے، جو محنت ہے وہ نظر آتی ہے، حدیث کے حساب سے وہ بہت کوٹ کر کے بات بہت کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں تو یقین کرے کہ بڑا ان کا فین بھی ہوں، جی جی، لیکن ظاہر ہے کہ بس مجھے ان سے اختلافات کس بات کا ہے، مناظرے سے وہ بھاگتے ہیں، جی، نام لیتے ہیں، لیکن جب بھی کبھی ضرورت پڑی وہ بھاگ گئے مناظرے سے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ دوسرا ایک اور ان میں ہے کہ لفظ بڑے غلط استعمال کرتے ہیں جو کسی ولی اللہ کا شیوا نہیں ہے۔ ادب و احترام کا لحاظ ادب و احترام دیکھیے کہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو گالیاں دیں؟ کبھی بھی اس کو بھی برا کہا؟ ہندا نے آپ کے چچا رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، کیا آپ نے کچھ برا بھلے لفظ کچھ ایسے کچھ بھی نہیں، جی۔ وحشی کو کیا کیا؟ معاف بس انہوں نے کیا۔ یہی کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، میرے سامنے مت آنا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بابیں ہیں نا، جی جی، ان بابوں کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں، ایسی ہی بات ہے، ایسی ہی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں نبوت کا سلسلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے پیاری ختم ہو آپ نے گیا۔ بات کی ہے، جی۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے تو وہ پیغمبر کا سلسلہ ختم کیا ہے، تو وہی جو نبوت ہے اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی اب امت محمدی کا کام ہے کہ جو نبیوں کا کام ہے وہ امت محمدی ہم دیکھیں پر ہے۔ نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد سب چیزیں کہاں سے پہنچی ہیں؟ یہ دیکھ لیں، اب یہ پاکستان کا ہی علاقہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ کیسے اسلام پہنچا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اتنی اربوں کے حساب سے آبادی ہے اس خطے کی۔ ایسے ہی آج ہم ایک پورے پاکستان میں 25 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں، 35 کروڑ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے ان بابوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ ہاں البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ان صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنی زبان کو اسلام کی زبان بنائیں۔ جی جی، آپ یہ دیکھیے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 لکھی ہوئی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، بالکل بلند مت کرو، نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے، میں مفہوم بتا رہا ہوں آیت کا، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اونچی آواز میں بولو اور یہ کہہ دو جی کہ امن جی تھلے ڈانگ پھر گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنا جی۔ تو یہ نہ ہو کہ جناب جی آپ کی جو ہے وہ ساری کیتی کرتی خوب پہ جائے۔ بالکل ایسے تو اللہ رب العزت کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو منہ پہ دے مارتا ہے۔ ہاں جی۔ اب ایک جو ولی اللہ ہوتا ہے نا، جو سیدھا ولی اللہ، جو سوال تھا اس کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ غصے کو برداشت کرتا ہے، جی جی، غصے کو برداشت کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ احسن طریقے سے، جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرعون کو جا کے یہ میرا پیغام دو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکمت کے ساتھ بات کرنا، غصے سے بات نہ کرنا، طریقہ کار سکھا رہے ہیں کہ وہ حکمت سے بات کرو گے تو وہ تمہاری بات سن لے گا۔ بالکل یہ ہے سارا ولی اللہ، ہمیشہ حکمت، جی، کیونکہ ولی اللہ ہر وقت جب اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے کون سے لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے؟ جی جی بتائیں۔ جو شعر بچپن سے پہلی جماعت سے پڑھتے آ رہے ہیں، جو ہمارے خون میں شعر ہے، جی جی، دیکھیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، یہ کن لوگوں کے متعلق بتایا گیا کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر تقدیر سے پہلے، تقدیر کیسے؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کے آگے ڈھال دے، بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان جیسے خلاص جو ہے سجدہ جو ہے وہ بسجود ہو جائے اور کہہ دے یا اللہ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں، ایسے ہی تیرے ہی احکامات ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، اور پھر یہ پتہ چلے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، ویسا کرنا شروع کر دے۔ شراب نہیں پینی، ختم، حرام نہیں کھانا، ختم، حرام نہیں کمانا، ختم، جھوٹ نہیں بولنا، ختم، کسی کا دل نہیں دکھانا، ختم، تکبر نہیں کرنا، ختم۔ جب بندہ مکمل طور پر
ہیں جی غریبوں مسکینوں کو کھلانا شروع کر کہتے ہیں دیتا نا ہے. آمنا صدقنا، آمنا صدقنا جب ہو بس جائے، جیسے کہہ دیا اس کے اوپر عمل کرنا ہے. عمل کرنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے جب آپ لیول پہ آ جاتے ہیں نا، جو اللہ نے ایک لیول بنایا ہوا ہے جی جی اپنے بندوں کا. اللہ نے شیطان سے کیا فرمایا تھا جی کہ جو میرے بندے ہیں نا، ہاں تم ان کے دائیں سے جاؤ یا پیچھے سے جاؤ، آگے پیچھے سے، ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بالکل اس لیے کہ وہ شیطان سے جیت چکے ہوتے ہیں. ان کا شیطان ہار چکا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات پہ ڈھال لیا ہوتا ہے. جی تو جی. پھر اللہ رب العزت کہتا ہے مانگو دعا آپ کس کے لیے مانگتے ہو. اب جو بابے ہیں، جو بزرگ ہیں اولیاء اللہ، اب ان کا آپ طریقہ کار دیکھیں کہ وہ بالکل عاجزی اور بالکل ایسے مجذوب ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے گرا کے سب کچھ یہ انسانیت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک آپ کو حیران کن بات بتاؤں، جی جی. آپ گوگل میں جا کے بابا ٹائپ کر دیں، ہاں جی. آپ کو ہر اس بندے کی تصویر ملے گی جو ایسے کر کے مجذوب ہو کے بیٹھا ہوا ہے. سفید اس کی داڑھی ہے، کالی نہیں، سفید اس کی داڑھی ہے جی، پتلا سا چہرہ ہے، جی. پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، جی. موٹا نہیں ہوگا بابا کبھی بھی، پتلا سا چہرہ ہے. اور وہ جناب جی عربی لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے چھڑی ہے، چھڑی ہے. اور وہ جناب زمین، اس کا سر اس کا جناب جی ہمیشہ جھکا ہوتا ہے. جی جی. اس بابے سر اس لیے نہیں اٹھاتے کہیں تکبر میں نہ آ جائیں، اللہ اکبر، کہیں ماشاءاللہ. یہ جی. تکبر میں نہ آ جائے سر اٹھانا. بالکل بالکل. جناب بابے اتنے خوف رکھتے ہیں حضرت اللہ کا، تو پھر اللہ رب العزت تو قدردان ہے. بالکل. اللہ رب اب العزت ان پھر کی ایسے تبلیغ ہی ہے کہ ہم لوگ آگے اپنے بچوں کو آپ بھی یہ سکھا رہے ہیں بتائیے، یہ باتیں. ایک شخصیت ہے جی. ہمارے ہاں، ایک شخصیت ہے ہمارے جی جی. گھر میں، نام نہیں میں لیتا، کچھ نہیں بتاتا. وہ کیا فرماتی ہیں جی. کہ جب میں رات کو ساری رات تہجد پڑھتی ہوں تو میرے ساتھ آوازیں آتی ہیں بالکل. بابوں کے قرآن پاک پڑھنے کی. جی. شروع میں تو وہ ڈر گئی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو کون ہے، ہے. یہ بابے ہیں. تو وہ اب ان کے لیے عام بات ہے. بالکل. اب وہ آوازیں کن کی آتی ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں، بزرگان یہ دین ہیں. حضوری محفل ہوتی ہیں، جی. محافل ہوتی ہیں. بالکل. اور اس کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ زندہ ہیں، تم ان کا شعور نہیں رکھتے، بالکل ایسے ہی. ان کی روحیں کیا اللہ جو. اچھا یہ آپ بتائیے، جن اولیاء اللہ کا جسم قبر نے نہیں کھایا، ان کی روح کیسے جو ہے وہ اللہ ختم تعالیٰ، ہو گئی؟ بالکل صحیح بات ہے. ایسی روحوں سے تو اللہ بہت کام حیرت. لیتا ہے. ہاں جی. کتنے حیران ہمیں کن بھی بات نظر ہے. آئے، جی جی. ہمارے گھر میں بھی کتنے بزرگ نظر آئے. جی میں نے بھی مطلب مشاہدہ کیا. آپ نے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایسے بزرگوں کو، جی. بلکہ ہمارے سبسکرائبر نے بھی تو آپ تو مشاہدہ کیا ہوا حضرت شیخ عبد القادر ہاں جی. جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی. اب دیکھیے کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے شاید مجھے نہیں پتا، میری غلط انفارمیشن ہو سکتا ہے کہ وہ تہجد میں گئے ہی نہیں ہیں، انہوں نے چلے کاٹے ہی نہیں ایسے ہیں، ہی. انہوں نے اتنا ذکر کیا ہی نہیں ہے کہ جو تصوف میں آ جائے. بالکل. دیکھیں اللہ رب العزت نے سمندر کی گہرائی میں کیا ہے، یہ ایک سسپینس رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. جو اسلام کی ان ڈیپتھ نالج ہے نا، اسلام کا ان ڈیپتھ نالج، جی. وہ تصوف میں ہے. ہاں جی. تصوف میں جانے کے لیے آپ کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، ایسے ہی. تب جا کے بندہ بابا بنتا ہے. جی جی. اب آپ فار ایگزامپل آپ لوگ اگر مزار پہ دیکھ لیں کہ دھمال ہو رہی ہے یا ڈھول بج رہی ہیں یا یہ ہو رہا ہے یا آج خرافات، کل کا جو مطلب مزارات پہ اور اس طرح اولیاء اللہ کے مزاروں پہ ہو رہا ہے، کافی لوگ جو ہیں ان چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ جانے سے اوائڈ کر رہے ہیں. اوائڈ، یہ ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے بابوں کے کام کو. حالانکہ جو مزارات کے اندر اولیاء اللہ ہیں ان کی تو تبلیغ یہ نہیں تھی. کیا انہوں نے آج تو نہیں تک کہا. کسی بھی جی کسی بھی جی، میں تو بڑے ادب سے نام لوں گا، اولیاء اکرام نے، جی جی. میں ان کو بابے بھی نہیں کہوں گا، ہاں جی. اولیاء اکرام نے کسی کی تعلیمات میں ہے کہ میرے بعد میرا عرس منانا، بالکل بھی نہیں. ڈانس کرنا یا ڈھول بجانا یا یہ کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. انہوں نے تو اپنی زندگی میں انہوں نے فرما دیا تھا کہ نہ مزار بنائیں اور نہ یہاں پہ کوئی اس قسم کا کام کریں. جی. تو لوگوں کی مطلب سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ ان سے نفرت رکھی جائے، جی جی. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اس دور میں بابا مل جائے تو اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں. بالکل. آج کل کے دور میں ہوتے ہیں بابے. بالکل ہوتے ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گے.
اللہ نے نظام چلانا ہے. ایسے کیا ہی. سمجھتی ہیں آپ؟ جی جی. اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانا ہے. ہم لوگ تو دنیا داری میں پڑے ہیں, کار کوٹھیاں اور بنگلوں میں سب کچھ پڑے ہوئے ہیں. ہر وقت ہم تو وہ اپنے معاش کی چکر میں ہی رہتے ہیں, لیکن بابے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے سبسکرائبر نے ہمیں فون کال کر کے بتایا کہ جب ان کو نماز کے دوران اور وہ ذکر کے دوران جب بابا آ کے سامنے ایک ولی اللہ آ کے سامنے بیٹھ گئے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, غور سے سن لیجئے. جی جی. یہ حضرت ابو حازم روایت کرتے ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. یہ ہاں جی, غور سے سنیے. ناظرین, حدیث یہ سننے والی ہے, آپ بھی اس کے متعلق سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا بابوں کے متعلق. جی, کیونکہ اب لفظ نے بابے استعمال کیا تو میں کہہ رہا ہوں, بلکہ اولیاء اکرام کے متعلق یہ ہے کہ اولیاء اکرام ایک زنجیر کی طرح ہوتے ہیں. اچھا. ہر ایک نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے. پہلے نے دوسرے کا, دوسرے نے تیسرے کا, تیسرے نے چوتھے کا, پانچویں نے چھٹے کا. یہ ایک زنجیر کی طرح ہوتے ہیں. جی جی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے احادیث کی روشنی میں ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ جو بات اللہ رب العزت نے کی تھی نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں جو ہے وہ داخل کریں گے. یہ پتہ ہے کون سے لوگ ہیں بغیر حساب کتاب والے؟ کون سے لوگ؟ یہ وہ ولی اللہ ہے. اچھا اچھا. ان کے متعلق فرمایا ہے. یہ تو جس طرح موتیوں کی ایک لڑی ہوتی ہے, موتیوں کی لڑی ہوتی ہے. آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں, کیونکہ اگلی حدیث کا جو حصہ ہے وہ لوگوں کو خوش کر دینے والا ہے. اچھا. صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70,000, اچھا, آپ نے زیادہ مانگنا تھا نا اللہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا یہ جو 70,000 ہوں گے نا, ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 اور بندوں کو بھی لے کے جنت میں جائے گا. چلیے جی, ملٹی پلائی کریں, ضرب دیں 70,000 کو 70,000 سے, یہ قریب 10 ارب کے آگے پیچھے کا کوئی حصہ نکل آتا ہے. کیلکولیٹر کھول کے آپ لوگ بھی کر دیجئے, 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ولی اللہ کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے. مزاروں پہ آپ جاتے ہیں, جا کے آپ صرف اپنے لیے دعائیں مانگیں, ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں, ان کے بلند درجات کی دعا مانگیں, ان کے بلند درجات کی دعا مانگیں, اور وہاں اپنے لیے دعا مانگیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ وہاں انہوں نے چلا کاٹا ہو تو وہ جگہ مبارک. اب آپ کو میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں اپنے گھر کا. جی جی بتائیے. آپ نے بھی میری والدہ محترمہ سے سنا ہوگا, آپ تو بہو ہیں ان کی, تو آپ نے سنا ہوگا کہ جاوید بھائی کے متعلق انہوں نے کیا بتایا تھا. جی جی, اماں جی نے بتایا تھا کہ جس وقت جاوید بھائی کی پیدائش کا تھا ٹائم آیا ہے, تو ابھی اماں جی کو ظاہر نہیں ہوا تھا کہ ان کے یہاں اولاد ہونی ہے, ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ مطلب ہاں امید سے ہیں. تو ایک بزرگ جو ہیں وہ اسی طرح گلی میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہونی ہے. جی. تو اماں جی بہت حیران پریشان ہو گئیں کہ یہ کیسے, ابھی تو مجھے اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا, اور آپ کو بزرگوں کی نشانی بھی ملے گی, تو آپ نے جو ہے نا اس چیز کو یاد رکھنا ہے. پھر اماں جی کے یہاں ماشاءاللہ بیٹا ہوا, جاوید بھائی ان کا نام ہم سب کو پتہ ہے. وہی ناظرین جو آپ جن کو آپ میرے ساتھ دیکھ چکی ہیں پوڈ کاسٹ میں, ان کے ساتھ میری بات چیت ہو چکی ہے. تو ماشاءاللہ وہ عقیقہ بھی ہو گیا سب اس طرح. اماں جی پھر مطلب خوشی میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بھول گئے اس چیز کو کہ بزرگوں کی نشانی کیا ہے. جی. تو پھر ان بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا, تو انہوں نے مطلب مبارک بھی دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو لائیں ذرا, میں مطلب دعا دوں. تو انہوں نے جب بچے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بزرگوں کی نشانی ہٹا کیوں دی ہے, مٹا کیوں دی ہے. اب وہ بزرگوں کی نشانی تھی کیا؟ جی. تو وہ والدہ نے بتایا کہ ان کے نا یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ وہ ایسے سرکل میں بالوں کا ایسے گچھا سا تھا, گولڈن کلر کا. گولڈن کلر کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب تک 5 سال کے یا اس طرح کی عمر کے نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے وہ کٹوانے نہیں ہیں. جی. باقی بال آپ بے شک کٹوا لیں, لیکن یہ جو ہے نا ایک جگہ نہیں کٹوانی ہے, آپ نے رکھنی ہے. تو بہت حیران ہوئے, اور وہ ان کے ماشاءاللہ ابھی تک ابھی بھی ہے ان کے بالوں میں. ہاں جی, 60 سے ابو ہے ماشاءاللہ. جی. تو ان کے وہ نشان ہے. اور یہ کس بزرگ کی نشانی تھی؟ جی یہ بری امام کے. جی بری امام کے ولی اللہ کی نشانی تھی یہ. یہ والے بال جو تھے یہ وہاں جا کے کٹوانے تھے, بری امام اسلام آباد میں جا کے. ناظرین تو
کیا پھر بزرگ نہیں ہوتے؟ یہ ہر ایک واقعہ ہے، ایسے تو ہزاروں ایسے واقعات ہیں بزرگوں کے ہوتے ہیں. تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی ناظرین، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ٹاپک بھی تو کیسے ہی ہے. ہاں جی انشاءاللہ پھر کسی دن اس مزید بارے ڈیٹیل میں مزید ایک کسی اور ویڈیو میں بھی بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں بھی ولی اللہ کا کوئی کسی کی زیارت ہو جائے یا ولی اللہ کا کوئی ساتھ ہی ہو جائے تاکہ سب لوگوں کو ہو جائے. سب آمین لکھیے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.